अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदियल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा अल्लाहुम्मा अय्यिदना बिरूहिल क़ुदुस औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हम सब अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं शैतान रजीम से कि वो हमारे और इस कुरान के दरमियान ना आ सके और हमारे इल्म व अमल के इरादों में रुकावटें ना डाल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ उस रब के नाम से जिसको कायनात की हर शय सजदा करती है और उसकी हम्द में हर वक्त मसरूफ़ रहती है। आज हम दूसरा पारा स्टार्ट करेंगे। ये पारा कुल 111 आयात पर मुश्तमिल है और इसके 16 रुकू हैं। मगर इसके आगाज से पहले हम कलामुल्लाह की एक बड़ी अहम तासीर का जिक्र करते चलें कि ये किताब रब्बे करीम की ऐसी मौजज़ाना किताब है कि इसके ज़रिए हर शख्स अपनी तलब के मुताबिक पा सकता है। अल्लाह ताला रब्बे करीम है, वो दुनिया में हर एक को भी नवाज दे तब भी उसके ट्रेजर्स में, उसके ख़जानों में कोई कमी नहीं आती। कुरान के वे मोजज़ात बेशुमार हैं, बेहद इनामात हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक की इंटेंशन को जानता है और उसको उसकी नीयत के मुताबिक अता करने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्नमल आमालु बिन्नियात, एमाल का दारोमदार नियतों पर है और हर शख्स के लिए वही है जिसकी उसने नियत की। तो हम भी दिल की गहराइयों से इल्म हासिल करने की नियत करते हैं। हम भी नियत करें कि अल्लाह अपने ख़जानों से हमें अता फरमा दे, इस किताब की इन आयात को, इनके मफ़हूम को हमारे दिलों में उतार दे। ए हमारे मालिक, हम इन आयात को अमल में ढालने की इंटेंशन रखते हैं, आप इसमें हमारी मदद फरमा दीजिए। हम आपके भरोसे से इस किताब इस किताब से ऐसी हिदायत पाने का इरादा रखते हैं जो हमें हमेशा हमेशा के लिए गुमराहियों से बचा ले और हम में से जो कोई भी किसी भी किस्म की तकलीफ में, किसी जिस्मानी या रूहानी बीमारी में मुब्तला है, किसी स्ट्रेस में, किसी परेशानी में, किसी कमज़ोरी में या तफक्कुरात का शिकार है, तो हम सब उसके लिए इन आयात शिफा के ज़रिए आपसे शिफाए कामिला की उम्मीद करते हैं हमारे रब, क्योंकि कुरान शिफा है। और आपके सामने दामन फैलाते हैं कि इन आयात के ज़रिए से हमारे दिलों का जंग दूर हो जाए, हमारे दिलों की सख्ती दूर हो जाए। हम इन आयात से ऐसे यकीन को पाने की नीयत करते हैं हमारे मालिक, कि जो हमारा शुमार गाफिलीन में ना होने दे और दुनिया और आखिरत में हमारे दर्जात को बुलंद कर दे। ए अल्लाह, हमें कुरान करीम की शफाअत का हकदार बना दीजिए और हम ईमान की वो हलावत पाने की नीयत करते हैं जो सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हों को अता हुई थी। पारे का आगाज अल्लाह ताला एक प्रिडिक्शन से कर रहे हैं और अल्लाह की हर बात सच्ची है, 100% हक है। वो हर जमाने के तमाम हालात से बाखबर है, वो फ्यूचर का भी कामिल इल्म रखता है। ये आयत
تحویل قبلہ کی آیات ہیں۔ اب تحویل قبلہ کا مضمون جو ہے وہ اب ڈائریکٹ آ رہا ہے۔ یہ مضمون 2 رکوع پہ مشتمل ہے، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے تھے کہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف قبلے کی تبدیلی سے مشرکین، منافقین اور یہود جو ہیں وہ ایک طوفان اٹھا دیں گے۔ تو کہتے ہیں سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے وہ بے وقوف، من الناس، لوگوں میں سے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے مسلمانوں کو ان کے قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے۔ تو انہوں نے خوب طوفان اٹھایا اللہ تعالیٰ کے بتانے کے مطابق، اللہ کی انفارمیشن کے مطابق۔ انہوں نے کہا کہ یہ اپنے قبلے سے مسلمان کیوں پھر گئے، کیوں بدل دیا انہوں نے قبلہ؟ اگر پہلا قبلہ درست تھا تو اسے بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر یہ قبلہ درست ہے تو یعنی خانہ کعبہ درست ہے، اگر یہ خانہ کعبہ ایز اے قبلہ درست ہے تو پھر اتنی دیر بیت المقدس کو قبلہ کیوں رکھا؟ اور جو لوگ ایسا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہہ کے مخاطب کیا ہے؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے حکم پر، دین کے حکم پر کوشچن کرنے والے بے وقوف ہیں، السفہاء ہیں۔ اللہ کی نظر میں اللہ کے حکم پر کوئی سوال نہیں کر سکتا، کسی بھی حکم پہ کسی کو اجازت نہیں ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کسی حکم پہ سوال کرے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حج کا کیا فائدہ ہے، بار بار عمرے پہ جانے کا کیا فائدہ ہے، قربانی کا کیا فائدہ ہے، یا اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم کیوں دیا، یا اس کے بدلے یہ کر لیتے اور یہ کر لیتے، یا روزے میں کھانا نہیں کھایا تو اس کا کیا فائدہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر حکم کی حکمت جانتا ہے، اس کو کسی کو کلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اس کی اجازت کسی اور کو دیتا ہے، لیکن ایمان والوں کو انفارم کر رہا ہے۔ ایمان والوں کو، مومنوں کو اللہ تعالیٰ مینٹلی پریپیئر کر رہے ہیں کہ اب اس طرح کی باتیں ہونے والی ہیں، اب یہ اس طرح کا طوفان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمت دلا رہے ہیں تاکہ ایمان والے پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ اللہ ایمان والوں کا ساتھی ہے، مددگار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو انفارم بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اسٹریٹجی بھی بتا رہے ہیں کہ تم کو کیا کرنا ہے اور تمہیں ان کو کیا جواب دینا ہے۔ تو فرمایا قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس سے چاہتا ہے سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگ بے وقوفی کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں، تم انہیں جواب دے دو، تم ان سے کہہ دو کہ مشرق اور مغرب کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس کی طرف منہ کرنا ثواب کا باعث ہو۔ اصل کس چیز کی حیثیت ہے کہ اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے مومن۔ اللہ کا جب جو حکم آ جاتا ہے مومن آنکھ بند کر کے اس کو فالو کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ مشرق اور مغرب دونوں کا مالک وہی ہے۔ وہ جب چاہے، جدھر چاہے منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے سکتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا، تمہارا کام کیا ہے؟ صرف اور صرف اوبے کرنا، اطاعت کرنا، حکم ماننا۔ اب جیسے مغرب کی نماز ہمیں کتنی تاکید کی جاتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو جلد سے جلد پڑھ لیا کرو، لیکن کوئی وقت ایسا بھی ہوتا ہے جیسے حج میں ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز ڈیلے کر کے پڑھی جاتی ہے، عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ تو اصل بات کیا ہے؟ یہ کوئی یہ کوشچن کرے کہ نہیں ایسے ایسا کیوں ہے، یہ سو جلدی پڑھنی ہوتی ہے تو حج میں ہم لیٹ کیوں پڑھیں؟ اللہ کے حکم پر کوئی کوشچن نہیں کر سکتا، بس اس نے جیسا حکم دیا ہے بالکل اسی طرح سے اس کو فالو کرنا ہے۔ یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ اصل میں ہے کیا، اس کو، اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو
خانہ کعبہ میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیے، جو رکن یمنی سے ہجر اسود کے درمیان والی جگہ ہے، یعنی ہجر اسود سے رکن یمنی کے درمیان جو جگہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس والی جگہ پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ جو آج کل جب امام جو ہیں وہ پیچھے سے نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اتنی جگہ جو ہے وہ خالی چھوڑ دی جاتی ہے، تو جب اس سمت میں اس جگہ پہ نماز پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ خانہ کعبہ کو بھی فیس کرتے تھے اور وہ بیت المقدس کو بھی فیس کرتے تھے، یعنی دونوں دونوں قبلوں کو فیس کرتے تھے۔ اور پھر بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو انہوں نے 16 یا 17 منتھ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اب جب مدینہ پہنچے تو اب اس طرح سے ہو گیا کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ ان کی بیک پر آ گیا، یعنی اب جو بیت المقدس کی طرف منہ کرے گا تو وہ خانہ کعبہ کی طرف پیٹ کرے گا، یعنی اب اتنی اپوزٹ ڈائریکشن میں دونوں قبلے آ گئے جب مدینہ گئے تو اس وقت وہاں پہ مدینے جا کے آپ نے 17 منتھ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ بخاری کی یہ حدیث ہے، 7252 اس کا نمبر ہے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے وہ اس کے آگے کی آیات ہیں، اور اس کے بعد کچھ مسلمانوں کے کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہترین امت بنا دیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا، امت وسط بنایا، تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو اور رسول تم پر شہادت دینے والا بنے۔ وسط، وسط اس کے معنی ہوتے ہیں درمیان، اور افضل چیز کو بھی، بہترین چیز کو بھی وسط کہتے ہیں۔ یہ دراصل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا اعلان ہے کہ اب امامت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے امت محمدیہ میں آ گئی، اب سب ان کو فالو کریں گے۔ اب خانہ کعبہ کو جیسے ہدایت کا مرکز بنایا گیا، تو امت محمدیہ کو امامت کا، ان کی امامت کا اناؤنسمنٹ ان کے کی جا رہی ہے۔ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف قبلے کا تبدیل ہونا، یعنی اللہ نے بنی اسرائیل کی جگہ دنیا کی امامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے دی۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہترین امت بنا دیا۔ اب دنیا کے لوگوں تک پیغام پہنچانے کی ذمہ داری بھی ہمیں دے دی گئی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہم سب اس امت میں شامل ہیں نا، تو ہم صرف ایسے ہی اس امت میں نہیں شامل ہو سکتے، ہمیں، آپ کو، مجھے یہ یہ فرض نبھانا ہے، لوگوں تک پیغام پہنچانے کا فرض نبھانا ہے۔ اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو ان کے رب سے ملانے کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو مسلمانوں کے لیے ہدایت کا مرکز بنایا، اسی طرح امت وسط کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ قرآن کا پیغام ہمیں پہنچانا ہے، اور پیغام کب پہنچائیں گے؟ جب خود سیکھیں گے، جب خود اس کا علم حاصل کریں گے، جب خود اس پہ عمل کرنے والے بنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، حدیث کو، سنت کو یہ دنیا تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے ہم سب پر۔ ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ یہ پیغام آنے والوں تک پہنچائے، تبھی وہ ان پر شہادت دے سکے گا، تبھی وہ امت وسط میں شامل ہوگا۔ اور جو امت مسلمہ کی تمام گمراہی دیکھتا رہے، ان کا بگاڑ دیکھتا رہے، اور بس اپنے کام سے کام رکھے، اس کو کسی چیز سے مطلب نہ ہو، وہ ان پہ خاموش رہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، وہ یہ گواہی نہیں دے سکے گا۔ تو یہ کام اتنا آسان بھی نہیں ہے، اس کے لیے مسلمانوں کو جمع ہونا پڑے گا، اکٹھا ہونا پڑے گا، ایفرٹس کرنے ہوں گے، جان لگانی ہوگی، پلاننگ کرنی ہوگی، اپنی پوری کی پوری کوشش کرنی ہوگی، اور دعائیں کرنی ہوں گی۔ اور سب سے پہلے تو
اپنے آپ کو خود ان آیات کے مطابق ڈھالنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کی نیت دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کی کیا نیت ہے، ہم میں سے کون تیار ہے حقیقی معنوں میں امت وسط میں شامل ہونے کے لیے۔ اس قرآن سے کون چاہتا ہے کہ اس قرآن سے اس دنیا کو منور کر دیا جائے، اس کی روشنی جو ہے وہ دنیا بھر میں پھیلائی جائے۔ ایٹ لیسٹ ہم ارادہ تو کر سکتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں کہ اللہ آپ اس ارادے میں برکت ڈال دیجئے، آپ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دیجئے، ہمیں اس کام میں شامل کر لیجئے۔ پھر فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، یعنی جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے، اور اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ تو لوگوں نے یہ بھی باتیں بنائیں کہ جو پہلے تم نے اس قبلے کے بغیر جو جو بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی تھیں تو ان کا کیا ہوگا، وہ ضائع ہو جائیں گی کیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ قبلے کی تبدیلی مسلمانوں کے لیے اس وقت بڑی آزمائش تھی، مگر اللہ تعالیٰ تربیت فرماتے ہیں آزمائشوں میں، اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں کہ انسان میں کتنی استقامت ہے، اور ان امتحانوں کے ذریعے، ان آزمائشوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ پیوریفائی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو جانچنا تھا، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا تھا کہ ہر حال میں اللہ کی بات کون مانتا ہے۔ اور مسلم تو، مسلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو، اور اس کا مالک اس کو جہاں چاہے موڑ دے، اسے موڑے اور وہ مڑ جائے۔ تو ہمیں اپنا آپ، اپنی مرضی اللہ کے حوالے کرنی ہے، اس کی وہی مرضی ہے۔ یعنی مومن کی کیا مرضی ہوتی ہے؟ مومن کی وہی مرضی ہے جو اس کے رب کی مرضی ہے۔ جب بھی ایمان دل میں آتا ہے، جب ایمان بوسٹ ہوتا ہے، جب ایمان اور یقین بڑھتا ہے، تو انسان کو اللہ کے کسی بھی حکم کے آگے سر جھکانے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ مومن تو ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، اور ہم میں سے بھی ہر ایک کا اللہ تعالیٰ ضرور امتحان لے گا، دیکھے گا کہ اللہ کی اطاعت کرنے والا کون ہے۔ ڈفرینٹ سچویشنز ہوں گی، اس میں اللہ تعالیٰ آزمائے گا کہ ہماری اطاعت کا کیا سٹیٹس ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کسی حکم کو مانتے ہوئے، ماننے کی کوشش کرتے ہوئے ہمیں لوگوں کا بڑا پریشر فیس کرنا پڑے، لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے جم جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرماتے ہیں۔ قد نرا، قد نرا تقلب وجهك في السماء، بے شک ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ بہت پسند تھا۔ انہوں نے سوال نہیں کیا، انہوں نے صرف نظر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، بس اب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کرو۔ یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ کے نبی نے صرف آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائی تھیں، الفاظ ابھی زبان پہ نہیں آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دل کی بات جان لی، اور وہ دل کی بات جاننے والا ہے، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے اور نگاہیں اسے نہیں پا سکتی۔ اپنے ہر بندے کی فیلنگز کے لیے اللہ تعالیٰ اتنا ہی لطیف ہے، وہ اتنا ہی باخبر ہے۔ تو ہمارے لیے بھی تو وہی رب ہے، ہم کسی اور کی طرف کیوں دیکھیں، ہم کسی اور سے کیوں امیدیں رکھیں، ہم اپنے آنسو کسی اور کے سامنے کیوں بہائیں، اپنے دامن لوگوں کے سامنے کیوں پھیلائیں، کیوں اپنا غم دوسروں کو سنائیں؟ بس اس کی طرف دیکھتے رہیں، اس سے مانگتے رہیں۔
وہ تو آنکھیں آسمان کی طرف اٹھنے سے پہلے ہی دل کا حال، دل کا درد جان لیتا ہے، تو صرف اس سے لو لگا لیں، اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کے لیے کافی ہو جائے گا، ہر امید، ہر مراد، ہر خواہش پوری کر دے گا۔ یقین رکھیے کہ وہ کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس طرف وہ مڑتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم کیا کرو، تم نیکیوں کی دوڑ میں سبقت لے جاؤ۔ ہر شخص کی ایک ڈائریکشن ہے، ہر شخص ایک دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر شخص مصروف ہے کسی نہ کسی کام میں، اس کا کوئی نہ کوئی گول ہے۔ بس جو اس نے زندگی میں اپنے گول بنائے ہوئے ہیں ان کو پورا کرنا اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ کسی کو گھر کی تعمیر کرنی ہے، کسی کو پیسہ کمانا ہے، کسی کو بزنس چمکانا ہے، کسی کو شہرت چاہیے، وہ اس کے لیے لگا ہوا ہے، اس کو کمانے کے لیے کہ کس طرح میں اسے کماؤں، اس کی پلاننگ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم کیا کرو گے زندگی میں، ہر کوئی مصروف ہے، ہر ایک کی ڈائریکشن ہے، تمہاری کیا ڈائریکشن ہے؟ فاستبقوا الخیرات، تمہیں بہت چھوٹی سی زندگی میں بہت زیادہ نیکیاں جمع کرنی ہیں، تم نیکیوں کے لیے دوڑ لگا دو، سبقت لے جاؤ، آپس میں کمپیٹ کرو نیکیوں کے لیے۔ چاروں سمتوں سے نیکیاں اکٹھی کرنی ہیں، بہت کم ٹائم ہے مومن کے پاس، اس کے پاس بور ہونے کی فرصت نہیں ہے، اس کے پاس تو کرنے والے بہت کام ہیں۔ اس کو اللہ کے احکام کو بھی پورا کرنا ہے، حقوق العباد کو بھی پورا کرنا ہے، نمازیں، روزے، تسبیح، اذکار، اسے لگے ہی رہنا ہے، اس کو بار بار اپنے آپ کو یاد دلاتے رہنا ہے، اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے، اس دین کو اپنے اپنے اوپر نافذ کرنا ہے، پھر لوگوں کے بھی کام آنا ہے، لوگوں کی مدد کرنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پہ تدبر کرنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس کو اوروں تک پہنچانا ہے۔ اور کتنی ڈسٹریکشنز ہیں آس پاس، کتنی مشکلات ہیں آس پاس، کیسی مصروفیات ہیں۔ تو دنیا کی مصروفیات بھی انسان کرے گا، دنیا کو بھی چھوڑے گا نہیں، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ ان سب اپنی ڈائریکشن میں انسان اپنی ڈائریکشن سے نہ ہلے، اس سے ٹرن نہ ہو۔ لوگوں کی مخالفتیں آئیں گی، لیکن اس کو مڑنا نہیں ہے، اس کو اس ٹریک کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ ہمیں عمل پہ ابھار رہا ہے کہ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرو، اپنے وقت کو نیکیاں کمانے میں لگا دو۔ اور پھر دوبارہ یاد دلایا جا رہا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ تو جہاں سے نکلے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور بلا شبہ یہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے۔ تو فرض نماز میں قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے، کمپلسری ہے، اور سفر میں بھی اس کا خیال رکھنا ہے، جہاں بھی نکلو تو اللہ تعالیٰ اس کی تاکید کر رہے ہیں کہ ہمیشہ مسجد حرام کی طرف منہ کرو، خانہ کعبہ کی طرف منہ کرو۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حالت سفر میں بعض اوقات قبلے کو کا تعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کہیں فورن کنٹریز میں ٹریول کر رہے ہوں تو وہاں پہ قبلے کی ڈائریکشن معلوم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو تاکید کی جا رہی ہے کہ سفر میں بھی تمہیں ایسے نہیں کرنا کہ ابھی مجھے کیا پتہ چلے گا۔ انسان کسی ہوٹل میں جا کے ٹھہرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ یہاں پہ تو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا، کوئی ایرو نہیں لگا ہوا، کوئی نشان نہیں لگا ہوا، تو جو ہے وہ میں کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لوں۔ تو نہیں، ایسا نہیں ہے، کہ اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ اور اب تو آپ کے پاس موبائل اور باقی ڈیوائس سے بھی آپ اپنے لیپ ٹاپ سے، موبائل سے جو ہے وہ اس کی قبلے کی سمت معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا سکھا رہا ہے کہ ہمیں ہر حال میں، ہر وقت اللہ کی اطاعت کرنے والوں میں سے بننا ہے، اور آزمائشوں سے گھبرانا نہیں ہے۔ آزمائشوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تربیت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ پیوریفائی کرتے ہیں، اور آزمائشوں میں بھی اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، ان سے گھبرا کر اللہ سے شکوے شکایت نہیں کرنی۔ اور
کوشش کرنا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جو لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، ہمارا نام ان لوگوں کی لسٹ میں آ جائے۔ اور ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے کہ ہمیں بہت ساری نیکیاں اکٹھی کرنی ہیں، اس کے لیے پلاننگ کرنی ہے اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ پھر فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولم منکم، جیسا کہ ہم نے تم میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کے سناتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ ان آیات کے ذریعے سے تزکیہ ہوتا ہے، رسول بھی ان آیات کو پڑھ کر سناتے تھے، ان آیات پہ غور و فکر کرتے تھے، ان آیات کا مذاکرہ کرتے تھے، تب دلوں کا تزکیہ ہوتا تھا، دل نکھر جاتے تھے، دھل جاتے تھے، پیوریفائی ہو جاتے تھے۔ وہ یعلمکم الکتاب والحکمت، اور رسول کیا کرتا ہے؟ وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تمہیں سکھاتا ہے، تمہیں اس کا علم دیتا ہے، کتاب قرآن، حکمہ سنت حدیث۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تم کو وہ سب سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اوریجن کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ یہ اس میں ہم سب کے لیے مکمل رہنمائی کا سامان ہے، اور معلم تکونو تعلمون میں سارے مسائل آ جاتے ہیں جن کو کہ انسان اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتا، بلکہ وحی الہی سے معلوم کر سکتا ہے۔ تو رسول بھی لوگوں کی برائیوں کو انہی کے ذریعے سے دور کرتے تھے، قرآن و حدیث کو سکھاتے تھے، انسان کے کردار کی تعمیر کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ بس ارادہ کر لو، جتنی زندگی باقی ہے، کوئی زندگی کے جس اسٹیج پر بھی ہے، وہ ارادہ کر لے کہ مجھے آخری سانس تک اس کتاب سے جڑے رہنا ہے، اس کتاب سے اپنا تزکیہ کرنا ہے، اس کتاب سے علم اور عمل ہمیشہ ہمیشہ حاصل کرتے رہنا ہے، کیونکہ یہ علم کا سمندر ہے، کوئی بھی شخص اس کو کل کا کل حاصل نہیں کر سکتا، وہ جس درجے پہ ہے اسے اور آگے حاصل کرنا ہے۔ تو اس کتاب کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، یہ صرف دنیا میں ساتھی نہیں ہے بلکہ یہ قبر میں بھی ساتھی ہے، یہ قیامت کے دن بھی آپ کے ساتھ ہوگی، آپ کی سفارش کرنے والی ہوگی۔ اور سچی بات تو یہ ہے، کیسے یہ دل نکھرتے ہیں جب ان آیات کا نور دل میں جمع ہوتا ہے، اور اور بلڈ پورے جسم میں سرکولیٹ ہوتا ہے، تو یہ رگوں کے ساتھ یہ نور خون میں گردش کرتا ہے، پورے جسم کو پیوریفائی کر دیتا ہے، نکھار دیتا ہے، نیتوں کو، ارادوں کو، اور گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اس کی تاثیر ہر آرگن تک پہنچتی ہے، ایک ایک رگ میں پہنچتی ہے، ایک ایک سیل میں پہنچتی ہے، ایک ایک آرٹری اپنے رب کی اطاعت کا مزہ چکھتی ہے۔ نیکیوں میں انسان آسانی محسوس کرنے لگتا ہے، اٹریکشن محسوس کرنے لگتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک بہت خوبصورت حکمت بتا رہے ہیں، طریقہ بتا رہے ہیں کہ، اور ہمارے لیے ایک خوشخبری بھی ہے، فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، تو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور تم میرا شکر کرو، ولا تکفرون، اور ناشکری نہ کرو۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اور اس کے بدلے میں اللہ ہمارا ذکر کرے، کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ ہمارا رب ہمیں یاد فرمائے، فرشتوں کی محفل میں ہمارے نام کو پکارے، ہمارا نام، ہم گناہ گاروں کا نام مالک الملک لے، اور اس وقت ہم اللہ کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہمیں اللہ سے امید ہے کہ وہ بھی ہمارا ذکر کر رہا ہوگا۔ یہ ذکر، اللہ کا ذکر نجات دینے والا ہے، دنیا میں بھی ہر بری چیز سے، گناہوں سے، تکلیفوں سے، برائیوں سے، اور قیامت کے دن ہر پریشانی سے، ہر مسئلے سے نجات دینے والا ہے، آگ سے نجات دینے والا ہے،
عذاب الہی سے نجات دینے والا ہے۔ تو جب انسان خلوص سے، دل کی گہرائیوں سے اللہ کو یاد کرتا ہے، اور ہیبٹ بنانی ہے ہمیں اپنی، کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے دنیا کے کاموں میں لگے ہیں، تب بھی ہمارے دل کو تسبیح کرنا آ جائے، ہمارے ہونٹ نہ بھی ہل رہے ہوں، تب بھی ہمارا دل اللہ کی حمد کر رہا ہو، اللہ کی تسبیح کر رہا ہو، ہماری زبان ایسے ٹرینڈ ہو جائے، اور بار بار ہمیں اس کو یاد دلانا پڑے گا، بار بار ہمیں سوچ کے اس پہ آنا ہوگا کہ ہم نے اس وقت، یعنی کوئی کام نہیں کر رہے تو ہمیں ذکر کرنا ہے۔ اور ذکر بھی کیسے کرنا ہے؟ شکر کے احساس کے ساتھ، اس کی عظمت کے احساس کے ساتھ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں، اور وہ میری طرف بالشت بھر آئے تو میں ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں۔ اور ایک اور حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے پاس ہوتا ہوں جب تک وہ میرا ذکر کرے اور اس کے ہونٹ ہلتے رہیں۔ تو ہم جب جب چاہیں، جب اپنے رب کے قرب کو محسوس کرنا چاہیں، تو اس کا ذکر کرنا شروع کر دیں، اس کی حمد کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کی ہر بات سچی ہے، آپ اپنے دل کے اندر ایسا احساس پائیں گے، اپنے رب کی قربت کو محسوس کر سکیں گے۔ اور ایک اور گر بھی بتایا جا رہا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ذکر کے ساتھ، شکر کے ساتھ صبر اور نماز کی تعلیم بھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، کہ ہم نے کل بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ یاد دلایا تھا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز سے مدد لو۔ تو صبر کر کے انسان جلدی نہ کرے، اپنے آپ کو نیگیٹو ری ایکشن سے روکے رکھے، اپنے آپ کو شکوے شکایات سے روکے رکھے، اور کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی آزمائش ہے، تو بس 2 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے، اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم مانگو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم بندوں سے ہمیں بہت دفعہ روڈنس بھی فیس کرنی پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر وقت جواب دیتے ہیں، جب جب ہم پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ جواب دیں گے۔ پھر آیت 154 میں بتایا جا رہا ہے کہ شہید جو ہیں وہ زندہ ہیں، یعنی جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انہیں مردے مت کہو، بل احیاؤن، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، مگر تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھتے۔ تو انہیں ایک ایسی زندگی نصیب ہوتی ہے جو دنیاوی زندگی سے بہت زیادہ قیمتی ہے، اور اس زندگی میں وہ اللہ کی طرف سے رزق دیے جاتے ہیں۔ پھر بتایا کہ ہر شخص الگ الگ طریقے سے آزمایا جائے گا، ہم میں سے ہر ایک کی آزمائش ہوگی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا، ہم میں سے ہر ایک کی آزمائش الگ ہے، مگر ہوگی سب کی، بشیئن، کسی بھی چیز کے ساتھ۔ کس کس چیز کے ساتھ؟ من الخوفی، خوف، والجوعی، اور بھوک، ونقص من الاموالی، اور جانوں کے نقصان، اموال کے نقصان کے ساتھ، والانفسی، اور جانوں کے نقصان کے ساتھ، یعنی کوئی بیماری آ سکتی ہے، کوئی تکلیف آ سکتی ہے، والثمرات، اور پھلوں کے نقصان کے ساتھ، وبشر الصابرین، تو خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ 2 تاکیدوں کے ساتھ آ رہا ہے، لبنو ولا نبلونکم، نون، ایک تو لا کی تاکید ہے، دوسری نون مشدد کی تاکید ہے، کہ ضرور بضرور ایسا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ ہمارا کیا اسٹیٹس ہے، ہماری اطاعت کا درجہ کیا ہے۔ تو پورا نہیں آزمائے گا، تھوڑا سا آزمائے گا، ہر وقت نہیں آزمائے گا، کبھی کبھی آزمائے گا۔ تو آزمائشوں سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے، لیکن آ جائیں تو صبر اور نماز سے کام لینا چاہیے۔ خوف جو ہے، خوف کے ذریعے سے کوئی بھی خوف ہو سکتا ہے، مستقبل کا خوف ہو سکتا ہے، حال میں کوئی خوف ہو سکتے ہیں،
یہ خوف جو ہے وہ انسان کو اندر ہی اندر گھلا دیتے ہیں، لیکن جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو اللہ کی فرما برداری کرے گا تو اس کے لیے تو ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا نہ آخرت میں کوئی خوف ہوگا۔ اور بھوک اور مالوں کے نقصان سے آزمایا جائے گا، بھوک کی آزمائش ہو سکتی ہے، روزہ بھی بھوک کی آزمائش ہو سکتی ہے، اور ایسی یہ بھی آزمائش ہے کہ ہمارے آس پاس، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے جاننے والوں میں، ہمارے نیبرز میں کوئی بھوکا ہو، کوئی مالی طور پر کمزور ہو، کوئی فقر کی حالت میں ہو، کسی مالی سانحے کا شکار ہو، تو ہماری بھی آزمائش ہے، صرف اس کی آزمائش نہیں ہے بلکہ ہماری بھی آزمائش ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جانچ رہا ہے کہ ان کا کیا ری ایکشن ہے، یہ اللہ نے جو رزق دیا ہے اس سے اس کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ کو جواب دینا ہے کہ ہم اس کے کام کیوں نہیں آئے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبت، تم میں سے جس کو بھی کوئی مصیبت پہنچے تو اسے کیا کہنا ہے؟ قالوا، وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ مصیبت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ انسان کو تکلیف دے، اذیت پہنچائے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ تو چھوٹی سی چھوٹی مصیبت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں، ہمیں کہنا چاہیے ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ہم یہ کب کہتے ہیں؟ کس وقت ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں؟ کہ جب ہم کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں، کسی کی وفات کی خبر سنتے ہیں، تو تب ہم یہ جملہ بولتے ہیں۔ لیکن ہم کسی بھی نقصان پہ، کسی تکلیف پہ جو ہے وہ ہمیں بولنا چاہیے۔ اور یہ ایسا کلمہ ہے کہ اگر اس کو سمجھ کے پڑھا جائے، اس کو دل کی حاضری سے کہا جائے، تو انسان ایک الگ کیفیت فیل کرے گا کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم اللہ کے ہیں، اور ہمیں ہر حال میں اسی کے پاس جانا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ لوٹنا کہاں ہوتا ہے؟ لوٹنے کا لفظ کس چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ کہ جہاں سے آئے ہیں لوٹنا اسی جگہ ہوتا ہے، تو آئے تو وہیں سے ہیں، اسی کے پاس سے آئے ہیں، اسی نے ایک لمیٹڈ ٹائم دیا ہے جو دنیا میں ہم گزار رہے ہیں، اور پھر واپس ہمیں اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ تو وہ ہمیں بلا لے یا ہمیں دی ہوئی کسی چیز کو بلا لے، کسی چیز کو واپس لے لے، کسی رشتے کو واپس لے لے، کسی سامان کو واپس لے لے، کسی مال کو واپس لے لے، اس کی مرضی، شکوے شکایت کا کوئی موقع نہیں ہے، ہم نہیں شکوہ کر سکتے اس سے، کیونکہ ایمان والے تو اللہ سے شدت کی محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ایمان کا لیول بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایمان کے لیول کو چیک کرنا ہے تو چیک کر لو کہ اللہ سے کتنی محبت ہے تمہارے دل میں۔ اللہ تعالیٰ کریں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، تم میں سے ایسے لوگ ہیں، لوگوں میں سے ایسے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ لوگوں میں سے ایسے ہیں جو کہ اللہ کے مد مقابل بنا لیتے ہیں۔ اندادن، اندادن میں ہر وہ چیز شامل ہے جو انسان کے دل پر مسلط ہو کر وہ مقام بنا لے جس کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو تھا۔ تو اللہ کا شکوہ ہے کہ وہ ان سے محبت، ایسے محبت کرتے ہیں جیسے محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ یحبونہم کا حب اللہ، وہ ان چیزوں سے، اپنے ان ٹارگٹ سے یا کچھ رشتوں سے ایسے محبت کرنے لگتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے، اور پھر یہ رشتے دھوکا دیتے ہیں، بے وفائیاں کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے انسان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، یا جن چیزوں میں دل پھنسے ہوتے ہیں ان کے چلے جانے سے انسان بہت تنہا رہ جاتا ہے۔ اصل ٹارگٹ کیا تھا محبت کا؟ کہ محبت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ سب سے زیادہ محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس جس سے محبت کرنے کا کہا ہے ان سے بھی محبت ہوگی، لیکن
لیکن ان کے لیے انسان اللہ کی ناراضگی مول نہیں لے گا. تو ایمان ہوگا تو دل میں اللہ کی محبت ہوگی، شدت کی محبت ہوگی. اگر اس میں شدت نہیں ہے تو سمجھ جاؤ کہ ایمان میں بھی شدت نہیں ہے، ایمان بھی اپنے لو لیول پر ہے. یہ زبانی باتیں ہیں کہ انسان کہہ رہا ہے کہ ہاں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. سوچے انسان کہ کیا ایسا ہوتا ہے، کیا میں اللہ کی ہر بات مانتی ہوں؟ کیا ایسا ایسا میں فیل کرتی ہوں کہ میں اللہ کے کسی حکم کو رد نہیں کر سکتی؟ کیا اللہ کی محبت دنیا میں ہر ایک کی محبت پہ غالب ہے؟ اور پھر میری نمازیں کیسی ہوتی ہیں؟ ہم اس سے جس سے محبت کرتے ہیں، جب ہم اس سے ملاقات کرتے ہیں تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں، کتنے شوق سے ہم ملاقات کرتے ہیں. تو نمازوں میں ہماری ملاقات کے شوق کا کیا عالم ہوتا ہے؟ کیا ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ ملاقات ختم نہ ہو، ہم یہ ملاقات بہت اچھی ہو؟ اور کیا اللہ کے لیے مال خرچ کرنے میں ہم سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا نبی کی سنت کی پیروی کرنے والے ہیں؟ کیونکہ جو سنت کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا میری محبت اس کے لیے ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. کیا ہم فرائض کو، نوافل کو پورا کرنے والے ہیں؟ ہم دل سے آگے بڑھ کے اس میں اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ تو ہم اللہ سے اس کی محبت مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم محبت کے جس درجے پر بھی ہیں اور ایمان کے جس درجے پر بھی ہیں، آپ اس کو بڑھا دیجئے، آپ اس کو بوسٹ کر دیجئے، اور آپ اپنی محبت کو ہمارے دلوں میں بڑھا دیجئے. اللہم جل حبو کا احب الاشیاء الیہ. اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو دنیا کی ہر چیز کی محبت سے زیادہ کر دیجئے. وجل خشیت کا اخوف الاشیاء عندی. اور اپنے ڈر کو ہر خوف پر غالب کر دیجئے کہ ہر چیز کے خوف پہ جو ہمارے آس پاس ہے، جو ہمارے قریب ہے. وقتا انی حاجات دنیا بالشوق الی لقائک. جب آپ کی ملاقات کے شوق میں ہم ہر اس چیز سے کٹ جائیں، ہر اس چیز سے کنارہ کش ہو جائیں جو کہ ہمیں اچھی بھی لگتی ہو، ہماری حاجت بھی ہو، ہمیں اس کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہو، مگر ہم اس سے ہٹ جائیں، اس سے کٹ جائیں کہ آپ کی ملاقات کے شوق میں، آپ کے دیدار کے شوق میں. وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنُ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهِمْ. اور جب دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک حاصل ہو، ان کی آنکھیں دنیا سے ٹھنڈی ہوں، لذت پائیں، فقر رینی من عبادتک. تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ دیجئے گا. پھر جب اللہ کی محبت آئے تو احکام پر عمل کرنا مشکل نہیں ہوتا. اب کافی سارے احکام آ رہے ہیں. آیت 168 کہ حلال اور پاکیزہ کھاؤ. رخ مڑ رہا ہے حلال اور پاکیزہ چیزوں کی طرف. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ رزق حلال، پاک رزق. تو منع کیا گیا کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، اور اس کی حلال کردہ طیب چیزوں کو حرام نہیں ٹھہراؤ. کسی کے پاس یہ حق نہیں ہے، کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے کوئی اس کو حرام ٹھہرائے. تو اللہ کا شکر کرو، اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ. اور اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاکیزہ روزی کمانے کا حکم دیا ہے ایمان والوں کو، کیونکہ حلال کے بغیر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. پھر شیطان تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. آیت 169 ہے کہ شیطان کا تو یہ کام ہے، وہ تمہیں ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے گا، وہ بے حیائی کو خوبصورت بنا کے دکھائے گا. تم اس کے جال میں نہ پھنسو، تم برائی کو پہچان لو. اور باپ دادا کی اندھی تقلید سے منع کیا گیا ہے کہ بالکل بلائنڈ فالوئنگ نہیں ہونی چاہیے، کہ وہ جو جو کہہ رہے ہیں، جو رسومات چلی آ رہی ہیں خاندان میں، بس ان کو فالو کرتا رہے انسان آنکھیں بند کر کے. پھر آیت 172 میں فرمایا پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو. حرام چیزوں کو ڈیفائن کر دیا گیا کہ مردار، خون اور خنزیر کا گوشت، ہر وہ چیز حرام ہے جس پر کہ جو کہ جس پر اللہ کا نام نہ پکارا جائے.
یا غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ تو اس آیت میں حرام چیز کو استعمال کرنے کی اجازت 3 شرطوں کے ساتھ دی گئی ہے۔ ایک یہ کہ واقعی انسان بہت مجبوری کی حالت میں ہو، یعنی بھوک یا پیاس سے جان جانے کا خطرہ ہو، یا بیماری کی وجہ سے جان جانے کا خطرہ ہو، تو اس حالت میں حرام چیز کے علاوہ کوئی اور چیز میسر نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ بھی بات ہونی چاہیے کہ اللہ کے قانون کو توڑنے کی خواہش بھی دل میں نہ ہو، یعنی آپ کسی فورن کنٹری گئے ہیں اور وہاں پر آپ آپ دیکھتے ہیں اور ایسی خوشبوئیں آ رہی ہیں کہ یہاں پر اور تو کچھ نظر نہیں آ رہا، صرف جو ہے وہ یہ برگر ہے جس میں کہ جو حرام استعمال کیا گیا ہے۔ تو خواہش کے سبب نہیں ہونا چاہیے، انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ابھی یہاں پر تو اور کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے، سبزی پھل بہت ساری چیزیں بنائی ہیں، انسان جو ہے وہ کھا سکتا ہے کہ یعنی اس مرنے سے بچنے کے لیے کہ انسان کو ایسی حالت ہو کہ اس کی کہیں اس کی موت نہ آ جائے، اس حالت میں وہ تھوڑا سا اتنا حرام کھا سکتا ہے کہ جتنا کہ اس کی بس سانس کا رشتہ بنا رہے، یعنی ضرورت جو ہے وہ حد سے تجاوز نہیں کرنی چاہیے۔ پھر نیکی کا تصور دیا گیا ہے، ایک جامع تصور دیا گیا ہے آیت 177 میں، کہ اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لایا جائے، اور اللہ کی راہ میں مال دیا جائے، اور مال کی محبت کے باوجود اس کو قرابت والوں سے شیئر کیا جائے، یتیموں کو دیا جائے، مسکینوں کو، مسافر اور مانگنے والوں، اور گردنیں یعنی گردنیں چھڑانے میں بھی اس کو استعمال کیا جائے۔ پھر نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، اس کے بھی، اور اپنے عہد کو پورا کرنا، اس کی بھی خصوصیت سے تاکید ہے۔ تو یہ آیت نیکی کی تمام اقسام کو کور کر رہی ہے، اس میں بنیادی عقائد بھی آ گئے، اعمال بھی آ گئے، اخلاق بھی آ گیا۔ تو اور مال کی محبت کے باوجود ذو القربہ کو دینا اور مستحقین کو دینا، اس کی بھی تاکید ہے۔ تو پھر آیت 178 سے احکام فقہیہ شروع ہو رہے ہیں، اور اس پارے کے لاسٹ تک تقریباً 3 درجن کے قریب جو ہیں وہ احکام کا ذکر ہوا۔ جب اللہ کی محبت شدید ہوتی ہے، جب انسان ایمان میں زیادہ ہوتا ہے، جب اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کو احکام بھاری نہیں لگتے۔ قصاص کا ذکر آیا، قصاص کے بارے میں بتایا گیا کہ اس میں تمہارے لیے اے عقل والو، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اے عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یعنی خون کے بدلے خون، جان کے بدلے جان، تاکہ تم قتل ناحق سے بچ سکو۔ بعض لوگ یعنی میڈیا پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسلامی احکام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور شرعی جو حدود کی سزائیں ہیں ان کو وحشیانہ سزائیں کہا جاتا ہے، ظلم کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ زندگی ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے جب ایک کو سزا ملتی ہے تو کتنے ہی لوگ ایسی چیزوں سے باز رہتے ہیں، اور جب سزا نہیں ملتی ہے تو پھر انسانی خون بہانا کوئی مشکل نہیں لگتا، کہتے ہیں کہ ہاں ہم تو چھوٹ جائیں گے، ہم پیسے دیں گے اور چھوٹ جائیں گے۔ اور پھر وصیت کے احکام آئے ہیں آیت 180 سے 182 تک، اور اس میں وصیت میں رد و بدل کرنے کو سنگین جرم قرار دیا گیا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کل مال میں سے 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کیا جا سکتا۔ پھر روزوں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والے ان کے بہت قریب ہیں، آیت 186، کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے جب جب اس کو پکارو گے، اللہ ہمارے بہت قریب ہے، جب اور جہاں اس کو پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تو اس سے دعا کرو، ہر مشکل میں اس سے پکارو، دنیا کی مشکل میں بھی، اور آخرت میں وہی دور کرنے والا ہوگا ہر مشکل کو۔ پھر کچھ احکام آ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو،
कुतिबा अलैकुम उस्सियाम, कि ए ईमान वालो तुम पे रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले लोगों पे फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। तो ये कंपलसरी ऑप्शन है, यानी रोजा जो है वो ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है, लाजिम है, फर्ज है। यानी कोई ये नहीं कह सकता कि अगर आसानी से रखा जा रहा है तो रख लो वरना छोड़ दो, या फिदिया दे देना। जो रोजा रख सकता है वो, उसके लिए नहीं है ये फिदिया। या किसी के सर में दर्द हो गया, या कह रहे हैं कि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, मैं जो हूँ वो रोजा छोड़ दूं, या गर्मी है, या किसी काम पे जाना है तो अब रोजा छोड़ दूं, तो नहीं छोड़ा जा सकता, किसी सूरत में भी नहीं छोड़ा जा सकता। फिर इन रोजों की हिफाजत करनी है। रमजान के लम्हात बहुत कीमती हैं, इसमें टीवी से, मोबाइल से, सोशल मीडिया की फजूल चीजों से अवॉइड करने की कोशिश करनी है, दूर रहने की कोशिश करनी है। इनका भी रोजा रखना है कि इनसे भी अपने आप को दूर करना है, क्योंकि ये हमारे बहुत सारे टाइम को वेस्ट कर देती हैं। ऐसा ना हो कि पूरा दिन भूखा प्यासा रह के जो नेकी कमाई है कहीं वो जाया ना हो जाए। और आंखों को हराम चीजों के देखने से बचाना है, कि हमारी आंखें कोई हराम चीज ना देखे जिसे देखने से अल्लाह ताला ने मना किया है। और कानों को हमें म्यूजिक से और फहश बातें सुनने से बचाना है। और जबान को झूठ और लफ्ज से, फहश से बचाना है, ऐसी कोई बात नहीं कहनी जो कि हमारे रब को पसंद नहीं है। अच्छा, एक और बात भी यहाँ पर तज़किरतन आपको बताती चलूं कि आयत 184 में तज़किरा आया है कि जो लोग कुदरत के बावजूद रोजा ना रखें वो फिदिया दे दें। तो इसको कोई कोट नहीं कर सकता, क्योंकि ये आयत मनसूख हो गई उससे अगली आयत से, कि फमन शाहिदा मिनकुम शाहरु फलयसिमहु, यानी अगर बीमारी ज्यादा हो जाए या सफर में हो तब जो है वो रोजों की गिनती बाद में पूरी की जा सकती है। फिर फरमाया शाहरुर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरआन, रमजान का महीना तो वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया है। इस आयत से ये पता चलता है कि रमजान का कुरान के साथ कुछ खास ताल्लुक है, और इसमें कसरत के साथ हमें कुरान से अटैच हो जाना चाहिए, इसकी तिलावत करनी चाहिए, इसको समझना चाहिए, और इसको, इसके साथ क़याम करना चाहिए। अल्लाह ताला ने अपनी वही के लिए रमज़ान को चुना है, और तमाम आसमानी किताबें भी जो हैं वो इसी माह में नाजिल हुई हैं। इस महीने में अल्लाह के कलाम के लिए दिलों में एक खास नरमी पैदा हो जाती है, एक अलग तासीर के साथ ये दिलों में उतरता है, और हैरत अंगेज तौर पर दिल में जज्ब होता है रमजान के महीने में। और महीनों में भी होता है, मगर रमजान में कुछ अलग कैफियत होती है। तो ये आयात, ये कुरान इंसान को निखारता है, उसकी इस्लाह करता है, उसको प्योरीफाई करता है। वही इलाही के महीने को जब वही के साथ गुजारते हैं तो इंसान अपने आप को अपने रब के बहुत करीब महसूस करता है। फिर अल्लाह से दुआ करने वालों को बहुत, उनको कुर्बत का सर्टिफिकेट दिया गया। वाइदा साल का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, जब आपसे मेरे बंदे मेरे मुतालिक सवाल करें तो उन्हें बता दीजिए कि मैं बहुत करीब हूँ, उनकी शहरत से भी करीब। तो अल्लाह ताला हर तकलीफ दूर करने वाले हैं, कोई चीज उसकी कुदरत से बाहर नहीं है। हर गम दूर कर देंगे, हर तकलीफ को राहत में बदल देंगे, अपनी रहमत और बरकतों से ढांप देंगे, हर मुराद पूरी कर देंगे, सिर्फ मांगने में कमी है। फिर क़िताल फी सबीलिल्लाह की आयत हैं 190 से 193 तक, कि मुसलमानों को इस बात की इजाजत है कि अगर हज के सिलसिले में, अगर हज के महीनों में, यानी हुर्मत के महीनों में जंग की नौबत आ जाए तो दिफाई जंग की जा सकती है, अलबत्ता हुदूद से तजावुज नहीं करना चाहिए। फिर हज के मसाइल आए हैं 196 से 203 तक। फिर कुछ तज़किरा है कुछ लोगों का, कि आयत 204 से 206 तक तज़किरा किया जा रहा है उन लोगों का कि जो तलबे दुनिया के लिए जान लगा देने वाले हैं। दो तरह के लोगों का जिक्र है।
ایک تو طالب دنیا ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ طالب دنیا اور آخرت ہیں، رضا الہی کے لیے جان لگا دینے والے۔ اور یہاں پر منافقین کے صفات کا بیان ہو رہا ہے کہ ان آیات میں ان کی صفات بیان کر کے ان سے اویئر رہنے کی ہدایت کی جا رہی ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جو طلب دنیا کی خاطر دین اور ایمان کو بیچ ڈالتا ہے، اور پھر اس شخص کی بات کی جا رہی ہے جو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے صرف مال نہیں لگاتا، جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ اور ہمارا ٹارگٹ ایسا بننا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنی پوری کوششیں لگا دیں، اپنا مال، اپنی جان، اپنی ہر چیز لگا دیں، ہمیں ایسا بننا ہے۔ پھر ہمارے لیے ایک بڑا اہم حکم آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پوری سبمیشن کے ساتھ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تمہارا دل، تمہاری خواہشات، ہر چیز اسلام کے انڈر آ جائے، اسلام کے آگے جھک جائے، حال حلیہ اللہ کی مرضی کا، خیالات بھی اسی کی تربیت کے مطابق، معاملات بھی اسی سے ڈرتے ہوئے، کردار، گفتار، ہر چیز اللہ کی مرضی کی 24/7 اطاعت ہم سے مانگی جا رہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام کے کچھ احکام پہ عمل کر لیا اور باقی کو چھوڑ دیا۔ پھر تذکرہ آ رہا ہے، ہمیں کچھ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ شیطان کے بہکاوے سے بچانا ہے، اپنے آپ کو حلال اور طیب رزق اختیار کرنا ہے، اور تقوی کو ہمیں اپنا ٹارگٹ بنانا ہے، سفر بھی کریں تو تقوی کے ساتھ، اور فرض عبادت کے ذریعے بھی تقوی حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنی ہے، اللہ ہمارے قریب ہے۔ پھر دنیا طلبی میں نہیں لگے رہنا، دنیا کی بھلائی کے ساتھ آخرت کی بھلائی کے لیے بھی کوشش کرنی ہے، اس سے بھی مانگنا ہے۔ اور پھر شادی بیاہ اور طلاق کے معاملات میں بھی آیات میں آتا ہے کہ تقوی سے کام لینا ہے، پوری سبمیشن کے ساتھ اسلام پر چلنا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی مرضی کی ہو۔ پھر انفاق فی سبیل اللہ کی آیات ہیں کہ صحابہ کرام نے سوال کیا تھا کہ وہ کیا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا، اور یہ بھی بتایا کہ کہاں خرچ کریں، کہ تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو، یعنی جو چاہو خرچ کرو، مگر وہ مال حلال طریقے سے حاصل ہوا ہو، کیونکہ حرام کو خیر نہیں کہا جا سکتا۔ اور خرچ کرنے کی جگہوں میں سب سے پہلے والدین کا ذکر کیا تاکہ ان کا کچھ حق ادا ہو جائے، پھر قرابت والوں کا، پھر یعنی جن سے رشتہ داری ہو، پھر یتامہ کیونکہ وہ مہربان باپ کے سائے سے محروم ہیں، پھر مساکین یعنی ان کے فقر کی وجہ سے، پھر مسافر کیونکہ وہ اپنے شہر سے دور ہونے کی وجہ سے ایک طرح کے محتاج ہو جاتے ہیں، پھر حرمت والے مہینے میں لڑنے کے مسائل بتائے جا رہے ہیں کہ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اگر کفار ان حرمت والے مہینوں میں مسلمانوں سے لڑیں تو وہ بھی دفاعی جنگ کر سکتے ہیں۔ پھر شراب کی حرمت بتائی گئی آیت 219 میں، اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے کچھ فوائد بتائے، لیکن ساتھ ہی یہ بتایا کہ ان کا گناہ بڑا ہے، یعنی مقابلہ جو ہے وہ نفع اور نقصان کا نہیں ہے کہ ان کے نقصانات، یہ نہیں کہا کہ ان کے نقصانات ان کے فوائد سے زیادہ ہیں، بلکہ فرمایا کہ ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ کوئی چیز ہمیں دنیا میں کتنی ہی فائدے مند کیوں نہ لگ رہی ہو، اگر اس میں گناہ ہے تو مومن اس کی طرف نہیں جائے گا، اس سے اجتناب کرے گا۔ پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ مشرکین سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، یعنی مسلمان اور کافر میں رشتہ اس آیت سے حرام ہو گیا، مشرک عورتوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اور یہ بتایا گیا کہ ایک مومن لونڈی جو ہے وہ مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں اچھی لگے، اور نہ اپنی عورتیں مشرک مردوں کے نکاح میں دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں اچھا لگے۔ پھر کچھ اور مسائل آ رہے ہیں، حیض و نفاس کے مسائل کا تذکرہ ہے، قسم کے مسائل کا تذکرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی بات پر قسم کھا لو، پھر دیکھو کہ دوسرا کام اس سے بہتر ہے، تو اپنی قسم کا کفارہ دے دو اور وہ کام کرو جو بہتر ہے۔ پھر طلاق کے مسائل کی بات کی جا رہی ہے کہ طلاق جو ہے وہ
صرف ایک دفعہ بھی طلاق دے دی جائے تو عدت کے اندر شوہر رجوع کر سکتا ہے. اگر عدت گزر جائے گی تو وہ نکاح خود بخود ٹوٹ جائے گا. اب وہ عورت بھی جو ہے وہ کسی اور جگہ چاہے تو نکاح کر سکتی ہے. پھر رضاعت کی مدت کا ذکر ہے کہ عورت اپنے بچے کو 2 برس تک دودھ پلائے گی. عدت کے مسائل ہیں کہ بیوہ کی عدت کا ذکر ہے کہ بیوہ کو 4 مہینے اور 10 دن کی عدت پورا کرنی ہے، یعنی 4 months and 10 days. اس کے بعد وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. اور مہر کے مسائل ہیں، مہر کے احکام ہیں. پھر فرمایا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، یعنی اللہ نے نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا اور درمیانی نماز کی خصوصی طور پر تاکید کی، اس کی حفاظت کی کہ حالات اچھے ہوں یا برے ہوں. بعض اوقات کبھی انسان اسٹریس میں ہوتا ہے، کبھی کاموں میں لگا ہوتا ہے، تو ہر چیز کو چھوڑ کر اس نماز کی حفاظت کرنی ہے. یعنی جب نماز کا وقت آ جائے تو جس چیز میں بھی انسان لگا ہوا ہو اسے چھوڑ کر نماز کی، یعنی صلاۃ الوسطی عصر کی نماز کی بات کی جا رہی ہے. حدیث میں بتایا گیا کہ یہ عصر کی نماز ہے. اور یہ بھی کہا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، نماز کے لیے ادب سے کھڑا ہونا ہے، فرما بردار غلام کی طرح، کوئی ایکسٹرا موومنٹ نہیں ہو. نماز اللہ کی یاد کے لیے قائم کرنی ہے، دنیا بھر کی چیزوں کو سوچنے کے لیے نہیں، ان کو انالائز کرنے کے لیے نہیں. پھر بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور جالوت اور تالوت کی جنگ کی لشکر کشی، اس کے بارے میں اس کا واقعہ آیا ہے. تو یہ واقعہ سابقہ امت کا ہے. اس کی ڈیٹیل بتانے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.